अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। दुआ है रब्बे करीम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज रखे, आमीन। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने आया हो गया। जौहर टाउन धमाके का मास्टरमाइंड भारतीय शहरी और ताल्लुक रा से है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ कहते हैं, हमारे पास तमाम राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस है। जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे इदारे साइबर सिक्योरिटी पर काम करके मजबूत हुए हैं। इदारों ने दुश्मन की तमाम चालों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तीसरे मुल्क से पैसे भिजवाए गए। इस सारे अटैक का ताना बाना जुड़ता है जाके हिंदुस्तान की स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी की पाकिस्तान के खिलाफ। जो मेन मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स हैं, उनका ताल्लुक दोबारा से हिंदुस्तान से जुड़ता है और जो मेन मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमें मालूम है कि वो एक इंडियन सिटीज़न है, इंडिया में रहता है और रॉ का उससे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ताल्लुक है। हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बार बार बात करते हैं, दुनिया जो हमारे खिलाफ कर रही है, ये उसकी एक मिसाल है कि उस दिन साइबर अटैक्स किए गए और इसलिए किए गए कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो नेटवर्क को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दहशतगर्दी के, वो फाल ना हो सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तवील अरसे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं, जौहर टाउन धमाके के तमाम मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरी की गई थी, जिसका बंदोबस्त पेट्रोल ने किया था। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत की एस्टैब्लिशमेंट, भारत की इस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। इस मौका पर IG पंजाब इनाम गनी ने जौहर टाउन हमले की तहकीकात से मुतल्लिक मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि 21 जून को अफगान निजात ईद गुल ने इसी गाड़ी पर पूरे इलाके की रेकी की। ईद गुल ने गाड़ी को इस्लामाबाद में तैयार किया, उसकी बीवी ने भी मदद की। गाड़ी एक वक्त में छीनी गई थी, फिर ये टेम्पर होके वापस मिली थी। 2010 में छीनी गई थी, 2011 में वापस मिली थी। पीटर ने इस गाड़ी का बंदोबस्त किया जिस दिन ये ब्लास्ट होता है, और उस दिन ये इस गाड़ी को इस्लामाबाद से लेके आता है। इस्लामाबाद में इसने गाड़ी जहां तैयार की वो भी हमारे इल्म में है, जिस तरीके से तैयार की, जो मटेरियल उसके पास था। IG पंजाब का कहना था कि पेट्रोपाल से मुतल्लिक तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। गाड़ी में 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद ऐसे नस्ब था कि गाड़ी का एक पुर्जा भी बाद में न मिले। उसको बता दूं मोबाइल और सिम दोनों का, और फिर इंशाल्लाह वो भी कर देंगे। लेकिन मोबाइल का आप मुझे बता दें, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कल मेरे अकाउंट में 5000 दिरहम डाल दिए थे। IG पंजाब इनाम गनी ने बताया कि CTD धमाके के 16 घंटे के अंदर अंदर पूरे प्लान तक पहुंच गई थी। कुछ लोग बाहर बैठकर पूरी कार्रवाई प्लान कर रहे थे और फाइनेंस भी कर रहे थे। कुछ लोगों ने पाकिस्तान में तमाम कार्रवाई पर अमल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि दुनिया भारत की मज़मूम हरकतों के खिलाफ आलमी इदारों को मुतहर्रिक करे। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी भारतीय सरपरस्ती में हुई। अपने ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि टीम को जौहर टाउन धमाके की तहकीकात पर कौम को ब्रीफ करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब पुलिस के इंसदादे दहशतगर्दी महकमे की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसियों के बेहतरीन राब्तों की तारीफ करता हूँ। लाहौर धमाके से मुतालिक खदशात दुरुस्त साबित हुए। भारत न सिर्फ दहशतगर्दों की माली मदद बल्कि उनको तरबियत भी फराहम करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत को बेनकाब किया, आइंदा भी करेंगे। अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि वाज़े किया था भारत दहशतगर्दी के पीछे है, सबूत मौजूद हैं। लाहौर में धमाके ने हमारे मौक़िफ़ को तक़वियत दी। ठोस शवाहिद हैं कैसे भारतीय एजेंसी ने दहशतगर्दी की फंडिंग की। फैट ऑफ मेंबर से सवाल उठाऊंगा, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। भारत खित्ते में क़याम अमन के लिए खतरा बनने लगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने का सबूत सामने ला चुका है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पर्दा चाक किया था कि भारत न सिर्फ दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करता है बल्कि माली मदद भी फराहम करता है।
Indian intelligence officer who is employed in the Indian embassy in Afghanistan is the master planner, and the letter in Dari, which is being shown on the screen right now, in third countries. They have made 2 transactions to one of the cutouts to promote terrorism. Besides funding, India has also been rendering support to various entities through provision of weapons, ammunition, and improvised explosive devices. Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. بھارت جب تک 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں لیتا تب تک مذاکرات ممکن نہیں، وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کا خطاب۔ کہا عمران خان نے مودی حکومت کو بھی پیغام پہنچایا کہ کشمیر کے علاوہ کسی معاملے پر بات نہیں ہوگی۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ملک کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے۔ نئے پاکستان سے تو پرانا پاکستان ہی بہتر تھا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے سوات جلسے سے خطاب میں حکومت پر لفظی وار، بولے نواز شریف نے ملک سے اندھیروں کو ختم کیا، جو وعدے اور دعوے کیے گئے عمل درآمد ایک پر بھی نہیں ہوا۔ عمران خان نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ جو خود کو بہت اہل سمجھتے تھے وہ آج لندن بھاگے ہیں۔ وزیر مملکت اطلاعات فریق حبیب کا وار، بولے پاکستان کی تاریخ میں کبھی 31 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کی حکومت ریکارڈ ترسیلات زر ملک میں آئی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم منی لانڈرنگ نہیں کرتے۔ سابق حکمران منی لانڈرنگ سے بیرون ملک محلات خریدتے رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کا سوات میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ، سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت کے خلاف گھن گرج، بولے حکومت بنانے سے قبل اور بعد بھی عمران خان کی کوئی اہمیت نہیں، عمران خان کے جانے کے دن قریب آ گئے، عوام ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں، پاکستان سے اس حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ اپوزیشن کے بیانیے میں کوئی سچائی نہیں، اپوزیشن میں حکومت کو للکارنے کا دم خم نہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آبان برس پڑی، بولی زبان دراز کنیزیں دہاڑی پکی کرنے کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے میں مصروف ہیں، کنیزوں کی چالاکیاں خود نمائی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا طیارہ بڑے حادثے سے بچ گیا۔ ملتان ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی گئی۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کراچی سے اسلام آباد جا رہے تھے کہ رحیم یار خان کے قریب طیارے سے پرندہ ٹکرا گیا، جس سے ونڈ سکرین متاثر ہوئی۔ پائلٹ نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو ملتان ایئرپورٹ پر اتار لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایک بار پھر ایک ہفتے کے نجی دورے پر امریکہ روانہ ہو گئے۔ مراد علی شاہ امارات ایئر لائن کی پرواز E6 کے 07 سے روانہ ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اطلاعات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری چند دن بعد وزیر اعلیٰ سندھ سے امریکہ میں ملیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے علیم عادل شیخ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ دیکھ رہے ہیں نیب علیم عادل کو کب گرفتار کرتا ہے۔ علیم عادل شیخ کو جیل کا خوف کھائے جا رہا ہے، جیسے انہوں نے جیل میں دوڑ لگائی تھی وہ بھی ریکارڈ پر ہے۔ علیم عادل شیخ جیل میں بہترین دوڑ کا ریکارڈ خود ہی توڑیں گے۔ بلوچستان حکومت 13 روز بعد ناراض اراکین اسمبلی کو بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ 17 MPs کے خلاف FIRs واپس لینے پر دھرنا ختم کر دیا گیا۔ حکومتی وفد اور اپوزیشن قیادت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کی سربراہی میں حکومتی وفد بجلی روڈ تھانے پہنچے، جہاں انہوں نے اپوزیشن کے 17 MPs کے خلاف FIR واپس لی۔ کل سے UAE سے فلائٹ آپریشن شروع ہوگا۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان بولے 18 پروازوں کے ذریعے مختلف ممالک میں پھنسے پاکستانیوں کو واپس لایا جائے گا۔ اوور بکنگ کرنے والی ایئر لائنز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ نجی ایئر لائنز کو اوور بکنگ کا جواب دینا ہوگا۔ وفاقی وزراء کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران منصوبوں کے اعلان کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی مہم کے دوران منصوبوں کے اعلان پر پابندی لگا دی۔ ترجمان کے مطابق انتخابی مہم میں منصوبوں کا اعلان ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ ملک میں کورونا ویکسین کی 1,67,00,000 سے زائد ڈوزز لگائی جا چکی ہیں۔ جون میں 8,30,000 سے زائد ویکسین لگائی گئی ہے۔ دوسری جانب DGNCOC کی قیادت میں وفد نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جہاں گلگت، شگر اور ہنزا کے ویکسین سینٹرز کا معائنہ کیا اور GB میں کورونا کی روک تھام اور ویکسین کے عمل میں بہتری لانے کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دی۔
کورونا کو شکست دینے کا مشن ملک بھر کے منتخب مراکز پر کل سے امریکی ویکسین موڈرنا دستیاب ہوگی۔ موڈرنا ویکسین وفاقی اکائیوں کے 49 ویکسینیشن مراکز پر دستیاب ہوگی، جن میں پنجاب کے 15، سندھ کے 2، خیبر پختونخوا کے 13 اور بلوچستان کے 13 ویکسینیشن مراکز شامل ہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی سے رابطہ کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کو مبارکباد پیش کی۔ رابطے کے دوران دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پاک ایران کے لیے منفی ہو سکتی ہے۔ رہنماؤں نے ممکنہ صورتحال کے پیش نظر افغان مہاجرین سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور وزیر اعظم اور ایرانی صدر کا افغان امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغان تنازع کے لیے سیاسی تصفیے پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے تنازع پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ پاک آرمی نے امریکی کو پیما بیری رابرٹس کو اوشے کے قریب گوندویگور گلیشیئر سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کر کے اسکردو پہنچا دیا۔ وہ ہائی الٹیمیٹ سکینز کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ ڈوری لین بھی تھیں۔ لاہور میں 557 غیر قانونی سوسائٹیز قائم ہونے کا بڑا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے غیر قانونی سوسائٹیز کی لسٹ جاری کر دی۔ سچ ٹی وی نے غیر قانونی سوسائٹیز کے نام حاصل کر لیے ہیں۔ لاہور میں غیر قانونی سوسائٹیز عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں۔ کراچی میں عید قربان قریب آتے ہی جانور چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ باغ کورنگی کے علاقے سے ملزمان نے 3 بیل چوری کر لیے۔ متاثرہ شہری کا موقف ہے کہ ملزمان تالا توڑ کر بیل پیدل لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ لاہور میں برطانیہ پلٹ لڑکی کے زیادتی کیس کا ڈراپ سین۔ پولیس کے مطابق ولیہ عرفات پیشہ ور مقدمہ باز نکلی ہیں۔ پولیس کے مطابق ولیہ عرفات درجن سے زائد مقدمات میں مدعیہ، ملزمہ اور متاثرہ نکلی ہیں۔ ملزم فیضان کو گرفتار کیا گیا تو حقیقت سامنے آ گئی۔ اسلام آباد پولیس کا گھریلو تشدد کے خلاف سخت ایکشن۔ بیوی کو تشدد کا نشانہ بنانے والے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مدعیہ کا موقف ہے کہ شوہر نے میرے بال کاٹ دیے اور تشدد کرتا ہے۔ شوہر باندھ کر لوہے کے راڈ مارتا تھا، مجھے بھیک مانگنے پر مجبور کرتا، انکار پر تشدد کرتا تھا۔ رینجر سندھ کی اندرون سندھ میں ایک اور بڑی کامیابی۔ کوٹ سبزل میں بسوں کو لوٹنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان بیوپاریوں کو لوٹنے کے لیے بس کا تعاقب کر رہے تھے۔ ملزمان سے اسلحہ سمیت دیگر مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ لاہور میں راوی روڈ پر کار سوار نے ایلیٹ فورس کے اہلکار کو کچل دیا۔ پولیس کے مطابق اہلکار عرفان نائک موٹر سائیکل پر گھر سے ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ ٹمبا مارکیٹ کے قریب گاڑی ٹکرانے کے باعث موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ افغان صوبے قندھار میں گورنر ہاؤس کی پارکنگ میں دھماکے میں ایک سرکاری افسر اور سیکیورٹی گارڈ ہلاک جبکہ محافظ زخمی ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق گورنر قندھار کے سیکیورٹی کی پارکنگ میں داخل ہوتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں سرکاری افسر اور سیکیورٹی گارڈ زندگی کی بازی ہار گئے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی، مزید 9 اضلاع پر قبضہ کرنے کا دعویٰ۔ رپورٹس کے مطابق طالبان نے بدخشاں، کوفہ، بارگو، کوہستان کے اضلاع پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ فلپائن میں 90 سے زائد فوجیوں کو لے جانے والا C-130 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ 32 جان سے گئے، 50 کو ریسکیو کر کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ یمن میں قیام امن کے جھوٹے دعووں، وعدوں اور نعروں سے عاجز ہیں۔ امریکہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اقوام متحدہ ایلچی بھیجنے کی بجائے حملہ آور اتحادی ممالک کو لگام ڈالے۔ کئی سال سے خانہ جنگی کا شکار یمن نے واضح پیغام دے دیا۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ محمد علی الحوثی نے کہا کہ امریکہ ایک جانب مذاکرات کرتا ہے اور دوسری جانب دنیا بھر میں القاعدہ اور داعش کی حمایت اور ان کے گروہوں کے خلاف یمنی عوام کی فتوحات بھی اسے کھٹکتی ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، جڑواں شہروں نے بارش کو خوب انجوائے کیا۔
راولپنڈی اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی جس سے گرمی سے ستائے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور سوابی سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ موسلادھار بارش ہونے سے موسم سہانا ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ہزارہ ڈویژن، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر موجود دیواروں پر نفرت انگیز نعرے اور جملے اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جو دیکھنے کو نہیں ملتا وہ ہے خوبصورت پینٹنگز کا نظارہ۔ کراچی کے نوجوانوں نے شہر کی دیواروں کو خوبصورت پینٹنگ کے ذریعے صاف کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ جی ہاں، یہ نیشنل اسٹیڈیم سے حسن اسکوائر کی جانب جانے والی شاہراہ ہے، جہاں پر ڈی ایم سی اور رنگ دے کراچی کی جانب سے دیواروں سے نفرت انگیز جملے مٹا کر خوبصورت پینٹنگز بنا ڈالی ہیں، جنہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ رنگ دے کراچی کے فاؤنڈر زویب خان کہتے ہیں کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بیشتر مقامات پر موجود دیواروں کو رنگ کر کے صاف کر دیا گیا ہے۔ کراچی کو ہم نے خوبصورت بنانے کا ایک قدم لے کے چلے، ایسے کیمپین کو 9 مہینے ہو گئے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کرا تھا یہ کلفٹن سے، بورڈ بیسن کرا، اس کے بعد ہم نے کافی لوکیشن ہم کر چکے۔ ہم لوگ یہ ہر ویکینڈ یہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی لوکیشن پہ کراچی کے اندر۔ دیواروں پر پینٹنگ کرنے والے والنٹیئرز کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کی دیواروں کو آلودگی سے پاک کیا جائے۔ اور سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔